Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, wa adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के साथ प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आज के सेशन को जो हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ चैप्टर्स को हम देखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को जो है वो हमारे लिए इल्म नाफ़े में कन्वर्ट कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ जमा होना इसको कबूल फरमा ले और हमारे दिलों में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनके सच्चे हमें फॉलोअर्स बना दे। लास्ट क्लास में हमने इस पे बात की थी कि नबूवत के 10वें साल शेब अबी तालिब की घाटी के मुहासरे के कुछ ही महीने बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू तालिब की जो है वो वफ़ात हो गई थी। अबू तालिब जिन्होंने 8 साल की उम्र से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाप का दर्जा रखते थे। हर अहम मौके पर नबूवत से पहले हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मशवरा किया करते थे और जो नबूवत के बाद भी मुखालफीन के खिलाफ जो है आखिर सांस तक, आखिर दम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बने रहे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिटिकल और इमोशनल सपोर्ट थे, उनकी प्रोटेक्शन थे, है ना, वो इस दुनिया से जो है वो चले गए। फिर इसी साल दूसरा सदमा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुदाई को उठाना पड़ा। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी नहीं थी, बल्कि अस्साबिकून अल-अव्वलून में थी और उन्होंने नबूवत से पहले भी मोहब्बत गमगुसारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अव्वलीन वही के नुज़ूल से लेकर आखिरी सांस तक हक के रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। हक के रास्ते में बेदरीग माल खर्च किया, कदम कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे दिए, उनको ढारस दी, उनको तसल्ली दी, उनके दिल को तक़वियत पहुंचाई। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सही तौर पर कहा गया है, कानत लहू वज़ीरा, वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ीर थी, उनकी मददगार थी, उनकी सपोर्टर थी। एक तरफ तो यकी बात देख रहे, ये 2 सदमे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहने पड़े और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरैश की तरफ से मुखालफत में भी जो है वो मज़ीद इजाफा हो गया। इसने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम के अंदर जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया, क्योंकि अबू तालिब की वफ़ात के बाद उनकी हिम्मतें बढ़ गई थी और वो खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और तकलीफ़ें पहुंचाने लगे थे। अबू तालिब के इंतकाल के फ़ौरन बाद अबू लहब जो है वो बनु हाशिम कबीले का सरदार बन गया था, सिंस ही वॉज द सीनियर मोस्ट पेगन हाशमी अलाइव। जब तक अबू तालिब कबीले के सरदार थे तो अबू लहब मुखालफत में सबसे आगे था, लेकिन कबीले के सरदार बनने के बाद उसके रवैये में हैरत अंगेज तौर पर तब्दीली आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से थे वो उसका सरदार, उनका चीफ्टन बन गया था और एज ए चीफ्टन, एज ए सरदार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत ये उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए गैर मुतवक्का तौर पर हम देखते हैं कि उसने नरमी का मुजाहरा किया और आता है कि एक दफ़ा किसी और कबीले के शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, तो उसने आकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे तुम अबू तालिब के ज़माने में थे वैसे ही रहो। ओ मोहम्मद, बी एज यू वर अंडर अबू तालिब, यानी दूसरे अल्फाज में तुम्हें मेरी
حفاظت جو ہے وہ حاصل ہے۔ ابو لہب کا جب یہ رویہ تبدیل ہوا اور اس نے نرمی دکھائی، تو جو مکہ تھا اس میں یہ ریومرز پھیلنے لگے کہ ابو لہب جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ قریش کے لوگ جو ہیں وہ ابو لہب کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تم صابی بن گئے ہو، یعنی تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو ابو لہب نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، بلکہ میں اپنے ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ نو بٹ آئی ایم جسٹ پروٹیکٹنگ مائی فلاک۔ اب ابو جہل جو ہے، جب اس نے دیکھا کہ ابو لہب جو کہ مخالفت میں سب سے آگے آگے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے یعنی برا ترین ذلیل ترین جو ہے وہ دشمن تھا، وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے رہا ہے، تو اس نے اتبا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک سازش اختیار کی۔ دونوں نے ابو لہب سے جا کر کہا کہ تم اپنے بھتیجے سے اپنے باپ عبد المطلب کا انجام کیوں نہیں پوچھتے؟ چنانچہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والد عبد المطلب کا کیا معاملہ ہے، ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا فیٹ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب یہ سوال کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کا سوال جو ہے وہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے نبوت ملنے کے بعد، اور فرعون کو انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی تھی، تو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ فرعون کا یہ قول نقل کیا اللہ رب العالمین نے کہ فرعون نے اس موقع پر کہا کہ فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی۔ اور فرعون نے یہ سوال کیوں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، کیوں اپنے اینسسٹرز آباء و اجداد کے انجام کے بارے میں پوچھا تھا؟ کیونکہ وہ لوگوں کو ان کے خلاف کرنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ چاہتا تھا کہ جو درباری ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ وہ جو آباء و اجداد تھے وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، وہ دین اسلام پر نہیں تھے، وہ سب جہنم میں، تو ان سب میں اشتعال پھیل جائے، وہ سب مشتعل ہو جائیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کھڑے ہو جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ بڑا خوبصورت آتا ہے کہ فرعون کی اس یعنی سوال کے جواب میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا علمها عند ربی فی کتاب لا یدل ربی ولا ینسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے، جو ابو لہب نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو ابو جہل کی اور اتبا کی چالاکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ اٹ واز اے ٹرک کوسچن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنریٹلی جو ہے وہ جواب دیا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہی از ود ہز پیپل۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم، ان کی سمجھداری جو ہے وہ شو کرتا ہے یہ جواب، کہ انہوں نے ایک نیوٹرل غیر جانبدار جواب دیا جس سے سامنے والے کو یعنی تاکہ سامنے والا جو شخص ہے وہ سن کر جواب جو ہے وہ مشتعل بھی نہ ہو اور جواب میں کسی قسم کا جھوٹ بھی شامل نہیں ہو۔ جب ابو لہب نے یہ سوال کا جواب سنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ مطمئن ہو کر جو ہے وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گیا اور ابو جہل کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا۔ جب ابو جہل نے یہ جواب سنا اس کے منہ سے تو وہ بھنا گیا اور اس نے کہا کہ او احمق، اور اس کے مطابق ان کے لوگ کہاں ہیں، یعنی عبد المطلب جو ہیں ان کے لوگ کہاں ہیں، تمہارا خیال ہے جہنم کی آگ میں۔ اب جب ابو لہب نے یعنی یہ بات سنی ابو جہل کے منہ سے تو وہ جو ہے وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی حفاظت جو ہے وہ واپس لے لی۔ اچھا، عرب معاشرے میں آپ کا قبیلہ جو ہے وہ آپ کا محافظ ہوتا تھا، ہے نا؟ ہم نے مکہ کے حوالے سے دیکھا تھا کہ وہاں پر کوئی ایک یعنی لیڈر نہیں تھا، کوئی ایک کنگ نہیں تھا، ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا تھا، اور جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا
ہی واز یور پروٹیکشن ان یور پاسپورٹ، کہ اگر آپ شہر مکہ میں رہ رہے ہیں تو آپ کو آپ کے قبیلے کے سردار کی حمایت جو ہے وہ لازمی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کو کوئی جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دے گا، کوئی آپ کا محافظ نہیں ہوگا۔ تو اب جب ابو لہب جو ہے اس نے اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ ہٹا لی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بغیر کسی پروٹیکشن کے جو ہے وہ مکہ میں تھے۔ صرف ایک سہارا تھا اور وہ اللہ کا سہارا تھا۔ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ ان واقعات کے پے در پہ ہونے میں یہ اللہ کی مشیت تھی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سال کے اندر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوئے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے چند ہی دنوں بعد یا ہفتوں بعد جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی تنہا رہ گئے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت تھی تاکہ جو ہے وہ سچائی اپنا راستہ خود بنائے، تاکہ مسلمان صرف اللہ کی ذات پر جو ہے وہ بھروسہ کرنا سیکھیں، صرف اس پہ رلائی کرنا سیکھیں، بجائے اس کے کہ اسلام کے جو پیغام ہے اس کی حفاظت ابو طالب اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ کے ذریعے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمان صرف اللہ کا سہارا تھامیں، صرف اللہ پر توکل کریں، صرف اس پہ بھروسہ کریں۔ اچھا، اب جب یہ پروٹیکشن جو ہے وہ ابو لہب نے اٹھا لی تو قریش کے لوگوں کے لیے میدان جو ہے وہ بالکل خالی ہو گیا، اور وہ انتہائی ذلیل حرکتوں پر جو ہے وہ اتر آئے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، اسپیشلی جسمانی تکلیفیں پہنچانے، پرزیکیوشن کے حوالے سے جو ہم نے ایکسٹریم واقعات دیکھے تھے، اسکالرس کہتے ہیں کہ ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ اسی زمانے میں پیش آئے۔ بدقماش لونڈوں کے غول جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے جاتے تھے، جو شور مچاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ تالیاں پیٹتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدہ میں غلاظت لا کر ڈال دیتے، دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے جاتے، کبھی گلا کوٹنے کی کوشش کرتے اور کبھی کھلم کھلا جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گالیاں دیتے۔ ایک بار آتا ہے کہ دشمنوں کا غول جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ ہوا یوں کہ جو قریش تھے وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم نے جو کچھ برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے آئے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم ایسا کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اخلاق کی جرات سے فرمایا، ہاں میں ہوں جو یہ اور یہ کہتا ہوں۔ بس پھر یہ کہنا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چاروں طرف سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر بن عاص کا بیان ہے کہ قریش کی طرف سے اس سے بڑھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں نے کوئی دست درازی نہیں دیکھی۔ آتا ہے کہ اس موقع پر جب حملہ آور رک گئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جرات سے کام لیا اور ان کو ان الفاظ سے وارن کیا کہ میں تمہارے سامنے یہ پیغام لایا ہوں کہ تم ذبح ہو جانے والے ہو، یعنی تم آج تو مجھے کمزور سمجھ کر ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہو، لیکن کل کیا ہوگا کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، کل تم خود جو ہے وہ ذبح ہو کیے جاؤ گے۔ ابن اسحاق کا بیان آتا ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے۔ آتا ہے کہ حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے وہ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی، ایک بیٹی جو ہے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو وہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ روتی جاتی تھیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ اس کو دھوتی جاتی تھیں۔
آتا ہے کہ اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنی صاحبزادی کو جو ہے وہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کے حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک روز جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے اور اللہ رب العالمین کا پیغام سنانے کے لیے مکہ کے مختلف جو ہے وہ علاقوں میں گئے، ان کے ایریاز میں گئے، مختلف گلیوں میں پھرے، لیکن پورے ایک دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں گھومتے رہے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا۔ انہوں نے ایک نئی اسکیم یہ اختیار کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھیں تو ادھر ادھر جو ہے وہ سٹک جائیں۔ ان کی اسکیم یہ تھی اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر باتیں سنیں گے تو یہ بات پھیلتی ہے اور مخالفت کرنے سے اور بحثیں چھیڑنے سے وہ اور زیادہ جو ہے وہ ابھرتی ہے۔ تو یہ اسکیم جو ہے وہ کامیاب رہی۔ جو لوگ ملے بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آتا ہے کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن گزار کر جب پلٹے تو اداسی کا ایک بھاری بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر لدا ہوا تھا۔ سخت گھٹن تھی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکار تھے، ہے نا۔ اور یہ ایسی گھٹن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہو، آپ کسی کا بھلا چاہ رہے ہو اور وہ آپ ہی کو نقصان پہنچا رہا ہو، وہ آپ ہی کی بات نہ مان رہے ہو۔ یہ جو خاص دن کا تجربہ تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے کوئی بات نہیں سنی، یہ اس بات کی انڈیکیشن بھی تھی کہ اب مکہ جو ہے اس کی زمین جو ہے وہ بنجر ہو گئی ہے۔ جتنے ہیرے اس نے دینے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ڈالنے تھے، جتنے اسلام کے مددگار ابھی بننے تھے وہ بن چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک یعنی وزڈم رکھنے والے جو ہیں وہ دائی تھے، ایک حکمت رکھنے والے جو ہیں وہ مبلغ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے کہ جتنے بھی کارآمد لوگ تھے وہ اب اسلام کے فولڈ میں آ گئے۔ اب باقی کون سے لوگ رہ گئے؟ جو ضدی ہیں، جو سٹبن ہیں، جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننی ہے نہ ماننی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا، سوچا کہ کوئی نئی جگہ جو ہے وہ تلاش کی جائے، کسی نئی جگہ سے سپورٹ حاصل کی جائے، کسی نئی جگہ سے پروٹیکشن ملے تاکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرسکون ماحول کے اندر جو ہے وہ اسلام کی دعوت دے سکیں۔ اچھا، اس سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ایک جنرل رول یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کو دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی مکہ سے جب کی جب وہاں رہنا ناممکن ہو گیا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہونے لگی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس بھی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں اور وہ سوسائٹی کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، کتنی ہی ایول کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسلامو فوبک سوسائٹی کیوں نہ ہو، اور ہمارے لیے وہاں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، ہماری اپنی کمیونٹی کی طرف ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جس کمیونٹی کا حصہ ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اپنے طور پر ہم جو ہے وہ اس معاشرے کی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں۔ اچھا، ابو طالب کی جب حفاظت سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے اور دعوت دینے کی کوششیں بھی جو ہیں وہ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکے جانے لگا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے سوچا کہ اب مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے اور مکہ سے باہر جو ہے وہ دعوت دینے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ He then tried to search for other alternatives.
اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی تھی. لیڈرز جو ہیں جنرلی اگر ہم دیکھیں کسی بھی گروپ کو کوئی لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہو تو عام لوگوں میں اور ایک لیڈر میں جو ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں لیڈر جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے. جب بظاہر سب کو تمام دروازے جو ہیں وہ بند نظر آتے ہوں تو لیڈر ایسے موقعوں کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے ہی از ہوپ فل, وہ پر امید ہوتا ہے, وہ ویژنری ہوتا ہے. قریش کی جب شدید مخالفت شرارتوں اور تکلیفوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے راستے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے, لیکن جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ ضد پر آ گئے ہیں, یہ اب ظلم و ستم کی جو ہے وہ انتہاؤں کو چھو رہے ہیں, تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر طائف جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا کہ وہاں جا کر ان کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے جو سردار ہیں, ان کو جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی جائے. اچھا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف ہی کا رخ کیوں کیا؟ طائف میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں طائف کا رخ کروں؟ اس حوالے سے اسکالرز نے مختلف جو ہیں وہ چیزیں رکھی ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے طائف کا رخ کیوں کیا. اچھا, طائف جو ہے وہ آج ہم جب سعودی عرب کے حوالے سے سوچتے ہیں تو اگر ہم سے کہا جائے کہ یہاں کے دو امپورٹنٹ شہر جو ہیں وہ کون سے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً سے مکہ اور مدینہ کا جو ہے وہ خیال آتا ہے. فوراً سے یہ دو سٹیز ہمارے جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں, لیکن اس زمانے میں طائف جو ہے وہ مکہ کے بعد حجاز کا جو ہے وہ سب سے اہم شہر تھا. عرب کے اندر جو ہے وہ جو سیاسی طور پر دو سب سے بڑے پاورفل اور بڑے قبیلے تھے وہ مکہ میں اور طائف میں جو ہے وہ آباد تھے. طائف جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ صدیوں سے مکہ کا جو ہے وہ ٹوین سٹی جو ہے وہ کہلایا کرتا تھا. خود قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ موجود ہے. سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, اور کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ قریتین سے مراد کیا ہے, وہ مکہ معظمہ اور طائف ہی کے شہر ہیں. تو جو قریش کے لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو یعنی پیغمبر بنانے کے لیے کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے, نعوذ باللہ, جو یتیم ہیں, جو بکریاں چرا کر جنہوں نے جوانی گزاری ہے, اور جو کسی بڑے قبیلے کے جو ہیں وہ سردار بھی نہیں ہیں. جو قریش کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ ہے, عتبہ بن ربی ہے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو مکہ میں سے جو ہے وہ یعنی نبوت کے لیے چنا جانا چاہیے تھا. یا پھر یہ کہ طائف جو ہے وہ ایک پاورفل سٹی ہے, وہ امیروں کا شہر ہے, وہ سرداروں کا شہر ہے, وہاں سے عروہ بن مسعود یا حبیب بن عمر یا ابن عبد یا لیل جو ہیں ان جیسے رئیسوں میں سے کیوں نہیں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ پیغمبر چنا. تو بہرکیف جو طائف تھا یہ مکہ سے جو ہے یعنی مکہ کے یہ ساؤتھ ایسٹ کے اندر واقع ہے اور مکہ سے کوئی 60 مائلز جو ہے یہ دور ہے. یہ شہر جو ہے وہ بہت فرٹائل ہے, اس کی زمین بہت سرسبز ہے, پانی کی یہاں پہ جو ہے وہ فراوانی ہے, خوشگوار آب و ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ حجاز کی جنت کہلاتا ہے. آج طائف جو ہے وہ
نہ صرف یہ کہ اپنے گریپس کے لیے مشہور ہے اور اپنے انار کے باغوں اور انجیروں کے لیے مشہور ہے، اور اس زمانے میں بھی تھا، بلکہ آج یہ جو ہے وہ سٹی آف روزز کہلاتا ہے۔ یہ اس سی لیول سے جو ہے وہ اراؤنڈ 6,000 فیٹ جو ہے یہ ابو ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو موسم ہے یہاں کا وہ باقی یعنی عرب کی نسبت جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہے۔ یہاں تک کہ جب ونٹر ہوتا ہے تو ونٹر کے اندر یہاں پر فریزنگ پوائنٹ تک ٹیمپریچر جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور گرمیاں جو ہیں یہاں پر جو ہیں وہ کافی خوشگوار ہوتی ہیں۔ اور اس وجہ سے یعنی اس کی بیوٹیفل سینری اور اس کے کولر ویدر کی وجہ سے قریش کے یہاں پر جو ہیں وہ قریش کے جو سردار تھے، جو ذی حیثیت لوگ تھے، وہ یہاں پر گرمیاں بھی گزارنے آتے تھے، اور بہت سو کے یہاں پر سمر ہاؤسز بھی تھے، ویکیشن ہومز بھی تھے یہاں پر۔ اچھا، طائف جو ہے یہ بہت قدیم تاریخی شہر ہے، اور بعثت نبوی سے کوئی 300 سال پہلے اس شہر پر بنو ثقیف کا تسلط ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر کون سا قبیلہ آباد تھا؟ یہاں بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا، اور یہ یعنی کافی مال و دولت رکھنے والا قبیلہ تھا، ان کا بڑا پولیٹیکل انفلوئنس تھا، اور ریلیجس اور کمرشل یعنی ایکٹیویٹیز بھی یہاں پر طائف میں جو ہیں وہ بہت ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی یہاں پر جو ہے وہ ثقفی قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ کثرت سے آباد ہیں۔ اسلام سے پہلے جو طائف کے لوگ تھے وہ بھی مکہ کے لوگوں کی طرح بت پرست تھے، شرک کیا کرتے تھے، لیکن وہ مختلف بت کو جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور ان کا ایک میجر بت جو تھا، بڑا بت جو تھا، وہ کون سا بت تھا؟ وہ ہبل تھا۔ جو طائف کے لوگ تھے وہ کس بت کو جو ہے وہ بیسکلی پوجا کرتے تھے؟ ان کی ایک دیوتی تھی جس کا نام تھا لات، اور وہ اس دیوتی کو، اس گوڈس کو پوجا کرتے تھے، اور اس کا انہوں نے ایک بڑا شاندار سا جو ہے وہ معبد، ایک ٹیمپل جو ہے وہ بت کا خانہ جو ہے وہ وہاں بنایا ہوا تھا، اور وہ اس امید کے ساتھ یعنی رہتے تھے وہاں پر، اور انہوں نے ٹیمپل بنایا تھا بڑا شاندار سا، کہ جس طرح سے پورے عرب سے لوگ جو ہیں وہ مکہ جاتے ہیں کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اور کعبہ کی وجہ سے جو ہے وہ قریش کے لوگوں کو ایک سگنیفیکنٹ اور ایک پاور حاصل ہے، ایسے ہی یہ جو لات کا جو ٹیمپل ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یعنی انفلوئنس حاصل ہو، ہمیں جو ہے وہ پاور حاصل ہو۔ اور ایسا تھا بھی کہ لوگ جب جو ہیں وہ اسلام سے پہلے لوگ جب جو ہیں وہ عرب سے جو ہے وہ دور دراز مقامات سے آیا کرتے تھے یعنی کعبہ، تو وہ راستے میں بہت سارے جو قافلے ہوتے تھے وہ طائف کی طرف بھی جو ہے وہ رکتے تھے، اور طائف کے اندر جو یہ لات کا یعنی جو ٹیمپل تھا، یہ یہاں بھی جو ہے وہ ورشپ کرنے جایا کرتے تھے، اپنی رسپیکٹس پے کرنے جایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بت پرست تو تھے ہی تھے، لیکن ساتھ میں کثرت سے شراب پیتے تھے، سود خواری کرتے تھے، اور زنا جیسے عیوب بھی جو ہیں وہ ان کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ کثرت سے جو ہے یہ بیویاں رکھا کرتے تھے، ایک ایک آدمی نے 10 10 عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں ڈال رکھی تھی۔ تو مورلی پوری طرح سے یہ کرپٹ تھے، اور اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ میں جو ہے وہ طائف جو ہے وہ وہاں کا رخ کرتا ہوں، اور طائف کے لوگوں کو آزماتا ہوں، اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں۔ سیرت کے اوپر لکھنے والے ایک ویسٹرن جو ہیں جو رائٹر ہیں، سر ولیم مور ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد کا زور اعتقاد اور اعتماد علی النفس، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیتھ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کانفیڈنس تھا، وہ کہتا ہے کہ محمد کا زور اعتقاد اور اعتماد علی النفس تھا کہ باوجود تمام ناکامیوں کے وہ تنہا ایک مخالف شہر میں گئے اور تبلیغ اسلام کا فرض ادا کیا۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دین اسلام سے اس پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے کمٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یقیناً پاسبلٹی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لوگ ریجیکٹ کر دیں، لیکن ابھی ہم نے اس پہ بات کی کہ لیڈرز کیا ہوتے ہیں، دے تھنک آؤٹ آف دا باکس، اور وہ پر امید ہوتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف کا سفر کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ طائف جو ہے وہ مکہ کے سب سے جو قریب شہر تھا وہ طائف تھا، اور مکہ اور طائف کے اندر ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ تھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بہت قریب تھے دونوں شہر، تو ان کے درمیان آپس میں رائیولری بھی رہتی تھی، لیکن کیونکہ بہت قریب تھے تو بہت زیادہ آپس میں یعنی وہ دشمنی بھی نہیں پال سکتے تھے، تو ان کی آپس میں پیس ٹریٹیز بھی تھیں۔ پھر کیونکہ طائف جو ہے وہ مکہ سے بہت قریب تھا، تو طائف کے لوگ جو ہیں وہ مکہ کے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے علاوہ کسی جگہ جاتے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اسٹرینج سٹی ہوتا، لیکن طائف کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈسٹنٹ آنٹ جو ہے وہ جو طائف کے قبیلے کے سردار تھے ان میں سے ایک کی جو ہے وہ بیوی تھی، تو بلڈ ریلیشن شپس بھی تھے آپس میں طائف کے لوگوں سے، قریش کے لوگوں سے، اور یعنی یہ پاسبلٹی تھی کہ وہ اس کا لحاظ کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبیسینیا جانے کا نہیں ارادہ کیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، تو بعض اسکالرس اس طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبیسینیا کا حبشہ کیوں نہیں گئے باقی صحابہ کی طرف۔ ایک تو یہ کہ مائگریشن جو ہے وہ انبیاء کی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، اور پھر دوسری چیز یہ کہ اسکالرس پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ ٹو اسٹے کلوز ٹو مکہ، مکہ چھوڑ کر جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ پھر اگر آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جائیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی تھیں، دائی حلیمہ، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ بنی ثقیف کے جو ہے وہ قبیلے سے تھا۔ تو یہ تمام فیکٹرز تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں 10 ہجری 10 نبوت میں نبوت کے 10ویں سال جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف تشریف لے گئے۔ سیرہ پر لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی مئی کا اینڈ تھا یا جون کی جو ہے وہ بگننگ تھی، تو طائف کا موسم تو آپ جانتے ہیں کہ اچھا پلیزنٹ ویدر ہوتا ہے وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ جو جرنی تھی بہرحال یعنی وہ گرم موسم میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اگر یعنی جیسے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ شوال کے اندر ہوا، 10 نبوی کے اندر ہوا، تو حضرت ختیجہ کا انتقال ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ وہ رمضان میں ہوا تھا، تو یعنی کہ ابو طالب اور ختیجہ کے انتقال کے کچھ ہی ہفتوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کا رخ کرتے ہیں۔ دس از ویری ویری سگنیفیکنٹ کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمزدہ تھے ابو طالب کے انتقال کے بعد، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد۔ وہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کے نام سے جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ یاد کیا، بعد میں اس کو یہ نام دیا غم کا سال، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو کام تھا یہ نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاز کر دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے پیغام کے لیے اتنے سنجیدہ ہوں، اس کو پھیلانے کے لیے اتنے موٹیویٹڈ ہوں، ہم اتنا جذبہ رکھتے ہوں، اور ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہو کہ کچھ بھی ہو جائے اور مجھے جو ہے اس دعوت کے جو کام ہے اس سے مجھے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی جو ہے وہ ہرڈل آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، مجھے وہ اس کام سے جو ہے وہ روک نہیں سکتی۔
تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت کے لیے جو ہے وہ طائف کا رخ کرتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے سفر پر اپنے ساتھ جو ہے وہ زید بن حارثہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹیڈ سن تھے، منہ بولے بیٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، واز پارٹ آف دا فیملی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر پر جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لیا۔ اور بعض اسکالرز یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کیوں نہیں لیا۔ اور خاص طور پہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ جب لیٹر آن ہم انشاءاللہ کلاسز میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر ڈفرینٹ قبیلوں کے پاس جائیں گے اسلام کی دعوت لے کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، لیکن اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چوز کرتے ہیں؟ زید بن حارثہ کو۔ اور بعض اسکالرز یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تاکہ کوئی سسپیشن جو ہے وہ ریز نہ ہو، کوئی اٹریکشن جو ہے وہ جو ہے وہ نہ جو قریش کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے ایک گھر کے ممبر کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اپنے کسی ذاتی یا گھریلو کام سے جا رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ پائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے ہیں ایک مشن کے ساتھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا طائف کا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیا۔ آج اگر ہم مکہ سے طائف یا طائف سے مکہ اگر ہم جاتے ہیں تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ 1.5 hour بائی کار، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اگر ہم گاڑی سے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 اور غالباً 2 دن جو ہے وہ لگے ہوں گے پیدل چل کر جانے میں۔ تو آپ امیجن کریں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از یعنی مور دین 50 years old، گرمیوں کا موسم ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 2 دن کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور ایک مشکل سفر کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو طائف کا سٹی ہے یہ ایک ماؤنٹینیس سٹی ہے، پہاڑوں کے اوپر واقع ہے، اور 6000 feet ابو یعنی یہ سی ہے، تو یعنی ایک مشکل اور دشوار گزار راستہ تھا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ مکہ معظمہ سے طائف کا اصل فاصلہ جو ہے وہ 40 یا 45 میل ہے، لیکن کوئی سیدھا راستہ جو ہے وہ دونوں شہروں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ 2-3 جو ہے وہ پیچدار راستے ہیں جو پہاڑوں میں سے گزر کر طائف پہنچتے ہیں، اور ان راستوں کی جو طوالت ہے وہ سملر نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے طائف تشریف لے گئے تھے وہ بڑا ڈیفیکلٹ راستہ تھا، اور اسے طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش جو ہے وہ 50 to 60 miles جو ہیں وہ بائی فٹ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریول کرنا پڑا۔ اب اس راستے کو جو ہے وہ کچھ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بالکل پختہ سڑک میں جو ہے وہ تبدیل کیا جا چکا ہے، اور پہاڑوں پر سے گزرنے والے اس پیچدار سڑک کی لمبائی جو ہے وہ اب 55 میلز یا 89 کلومیٹرز ہیں۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا، ابو زید بن حارثہ کے ساتھ ٹریول کیا۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیوں کیا طائف کا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر یا گھوڑے پر جاتے تو یقیناً جو ہے وہ سفر جو ہے وہ آسان ہوتا ہے نا، اپ ہل راستہ ہے۔ تو اسکالرز اس کی مختلف جو ہے وہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ 10 نبوی کا ہے، یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے محاصرے کے بعد کا واقعہ ہے۔ فائنینشلی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں نہیں رہے تھے اب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور بعض اسکالرز اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اٹ واز انٹینشنل، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت جو ہے وہ یہ پیدل سفر کیا تھا۔ اور ایسا کیوں کیا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگین، اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی
सवारी के ऊपर जो है वो सवार होके जाते तो मक्का के लोग जो हैं वो ये गुमान कर सकते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल सफर किया, तो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो बेजा इंटरफेरेंस होती, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अवॉइड किया। अच्छा, इसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन जो है उस पे आपको नज़र आ रहा होगा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता इख्तियार किया, जो इसमें यानी ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बताती है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जो ताइफ का सफ़र किया, ये वो जर्नी, वो रास्ता है। और जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वो लाइन है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी जो है वो मक्का का सफ़र किया। अच्छा, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रास्ते में जब यानी ताइफ जा रहे थे, तो रास्ते में जो भी मुख्तलिफ कबीले आए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से भी गुजरे, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। लेकिन किसी ने भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया। यहाँ तक के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ पहुंचे। जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ताइफ पहुंचकर कबीला सकीफ के 3 सरदार थे, जो आपस में भाई भाई थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनके पास गए। उनके नाम ये हैं अब्दे यालैल, मसूद और हबीब। और ये जो तीनों भाई थे, इनके वालिद का नाम है अमर बिन उमैर सक़फ़ी। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इन भाइयों के पास गए। लेकिन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो ताइफ था वो बड़ा फर्टाइल था, बड़े वहाँ बागात थे, वहाँ बड़े खेत थे। तो ये जो भाई थे, ये सरदार थे, बड़े रिच थे, इनके पास कसीर आमदनी आती थी अपने बागात से और जरखेज ज़मीनों से। और इसने इन तीनों का भाइयों का जो दिमाग था वो आसमान पे चढ़ा रखा था। वो किसी दूसरे को खातिर में नहीं लाते थे, बड़े एरोगेंट थे ये। जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों से मिले, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तौहीद की दावत दी, और अपने आने का मकसद बयान किया कि वो क्यों यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये तीनों जो थे, उन्होंने बजाय इसके कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है उसको सुनते गौर से और ठंडे दिल से सोचते, गौर करते और फिर कोई रिस्पॉन्स देते, उन्होंने सख्त बद अखलाकी का मुजाहरा किया। उनमें से जो एक भाई था अब्दे यालैल, उसने बड़ी तेज मजाजी के साथ कहा कि अगर खुदा ने तुम्हें रसूल बनाया है, तो गोया उसने काबा का गिलाफ पुर्जे पुर्जे कर डाला है। यानी मतलब ये है कि जिस तरह काबे के गिलाफ या पर्दे को फाड़ना नामुमकिन है, इसी तरह तुम्हारा पैगंबर होना नामुमकिन है। एक और रिवायत में उसके ये अल्फाज आते हैं कि अगर खुदा ने तुम्हें रसूल बनाया है, तो मैं काबे के पर्दे नोच डालूंगा। यानी मैं दुख के अंदर, अफसोस के अंदर कि यू आर द सेलेक्टेड वन, यू आर द चोजन वन, मैं काबे का जो पर्दा है वो नोच डालूंगा। जो दूसरा भाई था मसूद, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, क्या खुदा को तुम्हारे सिवा और कोई ना मिलता था कि उसे रसूल बनाता? तुम्हारे पास तो चढ़ने के लिए सवारी तक नहीं। जो तीसरा भाई था हबीब, उसने बड़े फिलोसफिकल स्टाइल के अंदर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया और कहा, मैं तुमसे मुतलक कोई बात नहीं करना चाहता। अगर तुम वाकई खुदा के सच्चे रसूल हो, तो तुम्हारी बात को झुटलाना सख्त खतरनाक और खिलाफ अदब है। और अगर तुम झूठे हो, तो एक दरोग गो से बात करना यानी झूठे से बात करना मेरी शान के खिलाफ है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपने किसी जाती फायदे के लिए उनके पास गए थे, या उनकी भलाई का पैगाम लेके, उनकी फलाह का पैगाम लेके उनके पास गए थे? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत से कोई
बेनिफिट नहीं मिल रहा था इस दुनिया का, है ना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी आखिरत की फलाह के लिए, उनकी हमेशा की कामयाबी के लिए, उनको उनके रब से जो है वो कनेक्ट करने के लिए वहां गए थे। और उसका रिस्पॉन्स ऐसा। अच्छा, उन्होंने तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश की, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस यानी रिस्पॉन्स के जवाब में, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो डिग्निफाइड रहे। उनके मायूस कुन जवाब के रिस्पॉन्स में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सब्र अख्तियार किया, पेशेंस अख्तियार किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि खैर, मेरे साथ जो सलूक तुमने किया सो किया, अब कम से कम इतना करो कि जो बातें हमारे दरमियान हुई इनको अपने तक ही रखो। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि जो कुरैशी मक्का है उनको इन बातों का इल्म ना हो, क्योंकि अगर उनको मालूम हुआ कि ताइफ के लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट किया है, उन्होंने भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाई हैं, तो वो फिर और ज्यादा जो है वो मुसलमानों के ऊपर, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म ढाने में जो है वो दलेर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और हमें यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक चीज हमें बहुत खूबसूरत सीखने को मिलती है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का गए तो सबसे पहले किसको अप्रोच किया? क्या प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाम को अप्रोच किया, या प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो सरदार थे, उनको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रोच किया? हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो सरदार थे, उनको सबसे पहले जो है वो अप्रोच किया। अच्छा, इस बात को जहन में रखते हुए, लेकिन ये चीज भी हमें रखनी चाहिए जहन में कि यानी अगर हम दावत का काम कर रहे हो तो यकीनन हमें भी जो लोग यानी लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं, जो लोग लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो लोगों के लीडर्स होते हैं किसी भी सेंस में, यकीनन उन तक जो है वो दावत पहुंचानी चाहिए और उनको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन इस सारे के अंदर यानी जो आम लोग हैं या जो गरीब तबका है, अ, उसको जो है वो इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और इसकी एक एग्जांपल हमें सूरह अबसा में मिलती है ना, कि उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें सूरह अबसा का, तो हम जानते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे, इब्ने उम्मे मक्तूम, जो कि नाबीना थे, ब्लाइंड थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर यानी जो कुरैश के सरदार थे उनको दावत दे रहे थे। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में उस वक्त यही बात थी कि अगर ये सरदार जो है वो ईमान ले आएंगे, इनके दिल नरम हो जाएंगे, तो दावत फैलाने में आसानी होगी। लोग जो है वो लीडर्स को फॉलो करते हैं, फिर लोग भी जो है वो ईमान ले आएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, जो सहाबी थे इब्ने उम्मे मक्तूम, जब उनको देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच कर रहे हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछने लगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा नागवार गुजरा और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे के ऊपर यानी कुछ बल आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हालांकि हम जानते हैं कि जो सहाबी हैं इन क्वेश्चन, इब्ने उम्मे मक्तूम, ही इज ब्लाइंड, वो नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पॉन्स देख पाए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देख लिया था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेक्शन की फौरन कि यह आपकी शान के खिलाफ है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को सूट नहीं करता कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अप्रोच करे और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मामूली सी भी कोई जो है वो यानी अपने दिल में जो है वो तंगी महसूस करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अबसा जो है उसकी आयत उतारी कि अबसा व तवल्ला, तुरशुरू हुआ और बेरुखी बरती, इस बात पर कि वो अंधा इसके पास आ गया, तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो। जो शख्स बेपरवाही बरतता है उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और वो डर रहा होता है, इससे तुम बेरुखी बरतते हो? हरगिज नहीं, कल्ला,
इन्नहा तज़किरा, हरगिज नहीं, ये तो एक नसीहत है। फमन शाअ ज़करह, जिसका जी चाहे इसे कबूल करे। ये तो किंग ऑफ द किंग्स का पैगाम है, सबके लिए ये आम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखता कि कौन जो है वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसने ईमान कबूल किया, और कौन है एक जो आम बंदा है जिसने इस्लाम कबूल किया, है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो लोगों के दिल देखता है कि किसने सच्चे दिल से जो है वो ईमान कबूल किया, कौन है जो हक की तलाश में। दैट सेड, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, यानी इसके बाद हमें कभी नजर नहीं आता कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मामूली सी भी जो है वो अल्लाह के अहकामात जो इस सूरत में उतरे उसकी कोई यानी मामूली सी भी खिलाफ वर्जी की हो, या प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि आता है कि इसके बाद इब्ने उम्मे मक्तूम जो थे उनको बहुत ज्यादा ऑनर करने लगे थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हम जानते हैं मौज़िन जो हैं वो जो है वो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और दूसरे मौज़िन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो ये सहाबी थे इब्ने उम्मे मक्तूम। तो बहरहाल लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इलीट क्लास है, जो लीडर्स होते हैं किसी भी कौम के, उनको ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। और हम लेटर ऑन सीरत में देखेंगे जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम जो हैं जब जो है वो मदीना जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो लीडर्स को अप्रोच करेंगे, और जब लीडर्स ईमान ले आएंगे तो पूरे के पूरे कबीले जो हैं वो ईमान ले आएंगे। बहरहाल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में जो है वो 10 डेज जो है वो कयाम किया, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान जो है वो एक एक सरदार के पास तशरीफ ले गए, हर एक से जो है वो गुफ्तगू की, हर एक के सामने इस्लाम का पैगाम रखा। लेकिन सबका जो है वो एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। बल्कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ के जो घटिया और बिल्कुल बाजारी किस्म के जो लोग थे, जो ओबाश थे, जो उनके गुलाम थे, जो बच्चे थे, उनको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और कहा कि जाओ और इस शख्स को बस्ती से बाहर निकाल बाहर करो। एक गौल का गौल था जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गया। ये गालियां देते थे, तालियां पीटते थे और शोर मचाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। और देखते ही देखते जो है वो एक पूरा क्राउड जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वापसी का रास्ता था, दोनों जानिब जो है वो लाइंस बनाकर जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े हो गए। फिर गालियां चलना शुरू हुई, फिर बदजुबानियों के साथ साथ पत्थर भी चलने लगे, और पत्थर जो है वो ताक कर जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टखने की जो हड्डियां हैं उस पर मारते थे, ताकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा तकलीफ हो, ज्यादा उनको अजियत उठानी पड़े। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निढाल हो जाते और बैठ जाते तो जो ताइफ के गुंडे थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों बाजुओं से पकड़कर उठा खड़ा कर देते, और फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्के देते, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों पर पत्थर मारते और तालियां बजा बजा कर हंसते। खून था जो बेतहाशा बह रहा था, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां थी जो अंदर और बाहर से खून से जो है वो भर गई थी। इस तमाशे को देखने के लिए एक बड़ा हुजूम था जो इकट्ठा हो गया था। जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अनहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, पत्थरों को अपने जिस्म के ऊपर रोकने की कोशिश करते थे। इसकी वजह से उनके सर में कई जगह चोट भी आई, लेकिन पत्थरों की बारिश इतनी ज्यादा थी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बावजूद इसके कि वो खुद जख्मों से चूर हो गए और कभी दाएं बाएं हर तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था वो यानी खून आलूद हो गया। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतबा और शेबा इब्ने रबी जो हैं उनके बाग तक प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, और वहां प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पनाह ली। ये बाग जो है वो ताइफ से
3 میل کے فاصلے پر ہے. 3 مائلز لانگ یہ راستہ تھا، یہ تکلیف دہ راستہ تھا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طے کیا. اس کے بعد کی جو یعنی واقعات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. طائف کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے، آپ اس کو کتنی دفعہ پڑھیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تکلیف سے اس موقع پر گزرے، جس اذیت سے آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس اسلام کی دعوت دینے کے لیے، وہ یقیناً دلوں کو جو ہے وہ یعنی رلا دیتا ہے، وہ یقیناً آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو لے آتا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اللہ تعالیٰ بلند کرے، ان کی شفاعت قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں عطا کرے. ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم بھی عام کرنے والے ہوں، اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے والے. ان فتنوں کے دور میں ہم سنت کو جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی سے جو ہے وہ تھامنے والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.